अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगनू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, आप नावल सुने और इन्जॉय कर सकें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं अपने आज के नावल की तरफ। आज मैं बुशरा रहमान का नावल शुरू कर रही हूँ, पेइंग गेस्ट। यूं ही जहाज़ के पहियों ने पाकिस्तान की सरजमीन को छुआ, उसका दिल एक अजीब से एहसास से धड़क उठा। वो इस सरजमीन पे नौवार था, अजनबी था, पहली मर्तबा अजीम मकसद लेकर आया था। मगर इस सरजमीन के ख्वाब इसके जहन में पहले से मौजूद थे। उसने अपने वालिद से बहुत सी बातें सुन रखी थी, तसव्वुर की आंख से बहुत कुछ देख रखा था। इसलिए इस मुल्क में आने की उसको चाह थी, लगन थी। बिलाखिर वो रोज़े सईद आ पहुंचा और आज सीढ़ियां उतरते हुए उसका दिल धड़क रहा था, जोश से, मुसर्रत से, खौफ से। सामान से लदा फंदा वो सरासीमा सा चारों तरफ देख भी रहा था और सहज सहज एक एक सीढ़ी नीचे भी उतर रहा था। कराची के हवाई अड्डे ने नूर का घूंघट काढ़ा हुआ था। इस वसीओ अरीज इमारत में बेशुमार शक्लें नजर आ रही थी। कार्गो का अमला रवां दवां था। माहौल पर एक मुनज़्ज़म सकूत तारी था, ऐसा सकूत जिसके पीछे हलचल मच रही थी। इसके भी तो मेज़बान आए होंगे, किसी को उसका भी तो इंतज़ार होगा। इस दुनिया में हर एक को किसी न किसी का इंतज़ार होता है, ख्वाह कोई किसी के लिए नौवार्द हो, अजनबी हो, नाशनासा हो या बेगाना मोहसन। वो लोग कैसे होंगे, उनसे किस तरह मिला जाएगा, तपाक का कौन सा ढंग इस मुल्क में पसंदीदा होगा। वकार के पर्दे में छुपाकर खलूस बरता जाए या बरतानियों की तरह दिल में तारीकियां छुपाकर रोशन रोशन मुस्कुराहटें निछावर की जाएं। चीनियों जैसी सादगी इख्तियार की जाए या रूसियों वाली रवायती रौनक बरती जाए, क्या किया जाए। लेकिन सिर्फ इसका इजहार क्यों ना किया जाए जो इंसान के अंदर हो। मुलम्मा साजी और चरबा तराजी क्यों। सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई थीं और प्यारी सरजमीन पर जो उसके आबाओ अजदाद की दुलारी थी, उसने पहला कदम रखा था, पहला और मजबूत कदम। खुशी से वो सरशार हो गया। कस्टम के चक्कर और सामान के मुहासबे में काफ़ी देर लग गई। जब वो लाउंज में दाखिल हुआ तो थोड़ा सा घबरा गया। कौन जाने उसे कोई लेने भी आया है या नहीं। हो सकता है वो लोग ना आए हों। कौन सा उनसे उसका खून का रिश्ता है, मज़हब और मुआशरत का रिश्ता तो है, और फिर सबसे बड़ा इंसानियत का रिश्ता है। ये लोग मुसलमान हैं, इस्लामी मुल्क में रहते हैं, मेहमान नवाज होंगे और ऐसे रिश्तों के कायल भी। अभी दोनों हाथों में थैले लटकाए वो सरासीमा नज़रों से हाल के चारों तरफ देख रहा था कि उसे अपने बाएं हाथ पर एक बारीक सी हेलो सुनाई दी। वो जल्दी से पलटा। एक 10 साला लड़का पता नहीं किस वक्त उसके बगल से नमूदार हो गया था। आप अफ्रीका से आए हैं? मेरा मतलब है नैरोबी से। उसने आंखों में मासूम सा तमस्खर भरकर उसकी काली रंगत को घूरते हुए कहा। और आपका नाम ज़ैनुल आबिदीन है? नाम उसने इस तरह लिया जैसे हिज्जे कर रहा हो। हाँ मैं ही। नौवार्द ने इस तरह थूक निकला जैसे उसकी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई हो। वो आप ही आप। सारे का सारा इस खिजरे राह की तरफ मुड़ गया और फिर उसने देखा कि परी रुखों का एक हजूम उसकी सिमत मुस्कुराता हुआ बढ़ रहा है। दोनों हाथों का सामान नीचे फर्श पर रख के उसने अपना हैट एहतरामन उतार कर अपने हाथ में पकड़ लिया और ज़रा सा सर को खम दिया। खुश आमदीद। एक भारी बरकम खतून ने करीब आकर नहायत शस्ता अंग्रेज़ी लबो लहजे में कहा। नवाजिश बेहद। नौजवान ने और ज़्यादा झुककर अंग्रेज़ी में जवाब दिया। आप गालिबन मिसेस मारूफ हैं? जी हाँ, आपने ठीक जाना, मैं ही मिसेस मारूफ हूँ और मुझे आपकी मेज़बानी का शर्फ हासिल हो रहा है। शुक्रिया, बेहद। वो दोबारा इंकसारी से बोला। ये चारों मेरी लड़कियाँ हैं। उसने उन महविशों की तरफ इशारा किया जो इतनी खूबसूरत हरगिज़ ना थी जितनी की नज़र आ रही थी। ताहम रात के वक्त इन उजली और तिलिस्मी रोशनियों में वो कोहकाफ से उतरी हुई परियां लग रही थीं। ये है मेरी बड़ी लड़की लुबना मारूफ,
انگلش ادبیات میں ایم اے کر کے ایک امریکی اسکول میں محض شوقیہ پڑھاتی ہے۔ مسز معروف نے باقاعدہ تعارف کروانا شروع کیا۔ یہ ہے مبینہ معروف، بی ایس سی آنرز کر رہی ہے۔ یہ ہے فرینہ جو بڑی شرمائی کھڑی ہے۔ آگے آؤ بیٹی، تمہارا بچپنا کہیں نہیں جاتا۔ اجنبی نے محسوس کیا وہ ذرا شرمائی نہیں کھڑی تھی، بلکہ اپنے کپڑوں میں بغیر دوپٹے کے تنی کھڑی تھی۔ یہ آج کل ایک آرٹ کالج میں فن مصوری کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور یہ ہے میری ننھی بچی امبرینا، ہم اسے پیار سے ٹوٹو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی چوتھی بیٹی کو بڑے پیار سے بغل میں دباتے ہوئے کہا، جیسے واقعی وہ بڑی معصوم ہو، مگر اپنی جسامت کے لحاظ سے ان تینوں سے گداز اور وزنی لگ رہی تھی۔ اس کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے اس نے ابھی میٹرک کا امتحان نہیں دیا۔ مجھے آپ جیسی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ٹیلنٹڈ لڑکیوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ زین نے پھر اپنے سر کو ذرا سا جھکا کر بڑے خلوص سے کہا، اور ممی، آپ نے میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہی 10 سالہ لڑکا مچل کر سامنے آ گیا جس نے اس ہجوم میں اجنبی کو دریافت کیا تھا۔ ہاں بھائی، یہ تو آپ کے منع سے دوست ہیں جنہوں نے آپ کو اس ہجوم میں سے ڈھونڈ نکالا ہے۔ یہ مسٹر ٹونی ہیں، یعنی ہمارا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا۔ ہاؤ ڈو یو ڈو؟ ٹونی نے بڑی گرمجوشی سے اجنبی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نوارد نے اسی محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور اسی لمحے وہ دونوں پکے دوست بن گئے۔ گھر چلیں، باقی باتیں گھر پر ہوں گی۔ بہت بہتر۔ سب باہر کی طرف لپکے۔ اجنبی کا سامان باہر آ گیا تھا۔ یہ سب لوگ اچھے معلوم ہوتے ہیں، بڑے ملنسار، وسیع النظر اور موجودہ آزاد روی کے قائل ہیں۔ سنا تھا پاکستان میں بڑے دقیانوس اور روایت پسند لوگ رہتے ہیں۔ مجھے خوف تھا کہ اگر ایسے لوگوں سے سابقہ پڑ گیا تو کیا ہوگا۔ لڑکیاں بھی بڑی مہذب معلوم ہوتی ہیں، مگر باہر نکل کر دیکھنے کو اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ آج پہلا دن تھا، اور پہلے ہی دن وہ بہت سی چیزیں دیکھ لینے کا متمنی تھا۔ گاہے ادھر ادھر دیکھتا، گاہے اپنے میزبانوں کا جائزہ لیتا۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بالآخر وہ اپنی کار کے پاس آ کر رک گئے۔ سفید رنگ کی کار کا دروازہ لڑکی نے بڑی ادا کے ساتھ کھولا اور آگے اسٹیئرنگ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ زین نے ڈگی کھول کر ٹونی کی مدد سے سارا سامان گاڑی میں رکھا، اور جب بیٹھنے کے لیے اس طرف آیا تو تینوں لڑکیاں ماں کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھیں۔ مسز معروف نے زین کو آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹونی کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اور کار کراچی کی خوش نما سڑکوں پر رینگنے لگی۔ ماں بیٹیاں آپس میں دھیمی دھیمی گفتگو کرنے لگیں۔ زین اپنی سوچوں میں مگن تھا۔ لبنہ کار بہت اچھی چلا رہی تھی۔ اس کے مشاق ہاتھوں کو دیکھ کر زین کو امریکہ میں کام کرنے والی لڑکیاں یاد آ گئیں۔ تو پاکستان بھی اس ترقی کی دوڑ میں آگے نکل رہا ہے۔ ماں بیٹیاں شاید اس مسئلے کو حل کر رہی تھیں۔ زین کو اردو سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آتی ہے تو بہتر ہے، ایک لڑکی کہہ رہی تھی، اس سے بہت بڑا فائدہ رہے گا۔ زین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نادانستہ طور پر اس نے یہ فقرہ سن لیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ہنسا۔ غالباً خواتین اسے افریقی نژاد سمجھ رہی تھیں۔ وہ کیا جانتی تھیں کہ وہ بھی اسی شجر کا شاخ ساننا ہے۔ 30 سال پہلے اس کا باپ عبدالغفور ہندوستان سے ہجرت کر کے افریقہ چلا گیا تھا۔ اس کے دادا بہت بڑے مبلغ تھے۔ شہر شہر اور ملک ملک گھوم پھر کے اسلام کی تبلیغ کرنا ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے، عبدالغفور اور عبدالرزاق۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اسی نہج پر کی تھی۔ ان کو قرآن و حدیث، فقہ اور سنت کی مکمل تعلیم دی تھی، اور چاہتے تھے کہ ان کے جوان خون میں بھی تبلیغ اسلام کی حرارت بھر دیں۔ وہ بھی اسلام کا چراغ ہاتھ میں لے کر دنیا کی اندھیری گلیوں اور تاریک گوشوں کو منور کرتے پھریں۔ ان دنوں ہندوستان میں مذہب کی بنا پر تقسیم کے جھگڑے چل رہے تھے۔ حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے تھے کہ عبدالقدوس نے اپنے دونوں بیٹوں عبدالغفور اور عبدالرزاق کو جہاد کے لیے ملک سے باہر روانہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا جب تک ملکی حالات کوئی صحیح صورت اختیار کرتے ہیں، ان کے بیٹے باہر جا کر تبلیغ کریں۔ عبدالغفور باپ کی طرح جذبے کا دھنی تھا۔ قسمت اسے افریقہ میں لے گئی، اور وہیں اس نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور بالآخر نیروبی کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ وہیں پہ اسے پاکستان کے قیام اور اپنے والد کے شہید ہونے کی اطلاع ملی۔ اپنے چھوٹے بھائی عبدالرزاق کے متعلق وہ کچھ نہ جان سکا۔ آیا وہ ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں، یا دونوں ملکوں سے باہر؟
پھر اس نے اپنی زندگی تبلیغ کے لیے وقف کر دی اور نیروبی کے ایک مسلمان قبیلہ کی لڑکی زارو سے شادی کر کے وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ یوں وہ اپنے مشن کی خاطر افریقہ کے دوسرے ملکوں کے دورے بھی کرتا رہتا تھا۔ چونکہ سچا مسلمان تھا اس لیے پاکستان کے نام سے ہی محبت کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، زین العابدین۔ اسے بھی اس نے ایک سچے اور صحیح مسلمان کی تربیت دی۔ گھر پر قرآن پاک، اردو اور فارسی پڑھایا کرتا اور پاکستان کا ذکر اتنی محبت اور عقیدت سے کرتا کہ بچہ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ اس سرزمین کی محبت اپنے جی میں اتار کر جوان ہوتا رہا۔ گھر میں یہ لوگ اردو ہی بولتے تھے۔ ویسے زین نے امریکہ کی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا تھا۔ اب اس کا باپ چاہتا تھا کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے پاکستان میں جا کر رہے، وہاں کی معاشرت کا مطالعہ کرے اور پاکستان کی کسی یونیورسٹی سے اسلامیات کی ڈگری لے کر آئے۔ اور اب جو حالات پیدا ہو گئے تھے ان کے پیش نظر اس کے والد کو یہی صورت نظر آئی کہ زین العابدین کو فوراً پاکستان بھیج دے۔ مگر مسئلہ یہ درپیش تھا کہ پاکستان میں ان دنوں اس کا کوئی عزیز نہیں تھا۔ زین کسی ہوٹل یا ہاسٹل میں بھی رہ سکتا تھا، مگر ان جگہوں پر رہ کر وہ پاکستانی مزاج اور اسلامی معاشرت سے بے بہرا ہی رہتا۔ عبدالغفور چاہتا تھا کہ زین پاکستان کے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے میں رہے، ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، انہیں کے توسط سے سوسائٹی کے وہ لوگوں سے بھی ملے اور ہر قسم کا مشاہدہ کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے پاکستانی اخبارات میں اشتہار دلائے تھے۔ آیا کوئی اچھی فیملی اسے اپنے ہاں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ 2-3 جگہ سے پیشکش آ گئی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے مسز معروف کی آفر کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس نے خط میں لکھا تھا کہ گھرانہ مثالی گھرانہ ہے۔ چنانچہ اچھی طرح تسلی کر لینے کے بعد عبدالغفور نے زین کو پاکستان بیچ دیا تھا، اور آج زین اجنبی مگر خوبصورت میزبانوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ وہ آج بے حد خوش تھا اور دل ہی دل میں مضمون باندھ رہا تھا کہ آج رات ہی اپنے باپ کو خط لکھے گا اور اس میں ہر بات تفصیل سے لکھے گا۔ کار مختلف سڑکوں سے گھومتی ہوئی سوسائٹی کی طرف مڑ گئی تھی اور ایک خوشنما کوٹھی کے پورچ میں آ کر رک گئی۔ لبنہ نے ہارن دیا اور ایک ادائے بے نیازی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ہارن دینے سے کوئی ملازم باہر نہیں آیا، بلکہ کافی دیر بعد راہداری کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی جس نے سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا باہر نکل کر برآمدے میں کھڑا ہو گیا۔ زین اور ٹونی ڈگی میں سے سامان نکالنے لگے۔ آ گیا تمہارا مہمان؟ اس نے جیسے سرگوشی کی۔ ہاں آ گیا ہے، مسز معروف نے ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے بڑی رعونت سے کہا۔ اتنے میں زین تھیلے اٹھائے قریب آ گیا تھا۔ یہ ہیں مسٹر معروف۔ مسز معروف نے بازو نچا کر بڑی بیزاری سے کہا۔ السلام علیکم۔ زین نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ وعلیکم السلام، مزاج تو اچھے ہیں؟ مسٹر معروف نے پوچھا۔ جی بالکل، آپ کی نوازش ہے۔ زین کے منہ سے اردو کا صحیح فقرہ سن کر ماں بیٹیوں کی تقریباً چیخ نکلتے رہ گئی۔ ہائے، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اجنبی کو اردو بالکل نہیں آتی ہوگی اور وہ اپنی انگریزی کا روب جما کر اس کو خوب الو بنائیں گی، اور پھر وہ شرمندہ بھی تھیں کہ کس طرح وہ کار میں اس کے متعلق آزادی سے تبصرہ کرتی آئی ہیں۔ ضرور اس نے وہ ساری باتیں سمجھ لی ہوں گی۔ زین ان کی پریشانی کو بھانپ گیا تھا، مسکرا کر بولا، ہم لوگ گھر میں اردو ہی بولتے ہیں، میں بھی اردو بولنے میں اتنی ہی خوشی محسوس کرتا ہوں جتنی کہ آپ۔ یہ تو بڑے فخر کی بات ہے، مسز معروف نے خفت مٹاتے ہوئے کہا۔ پھر تو آپ یہاں بالکل اجنبیت محسوس نہیں کریں گے۔ چلیے اندر چلے، اس نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ جب سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ چکے تو مسز معروف نے چھوٹی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا، ٹوٹو، زینی سے بولو چائے بنا کر لے آئے، ڈنر سے پہلے ہم لوگ ایک کپ چائے پئیں گے، کافی تھکان ہو گئی ہے، کیوں مسٹر زین؟ جی ضرور، زین نے ان کی تائید کر دی۔ ڈنر پر بھی اچھی خاصی گفتگو رہی۔ زین نے انہیں اپنے والدین کے متعلق مفصل بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ پاکستانی کھانے بہت خوش ہو کر کھاتا ہے، کیونکہ افریقہ میں جو بھی پاکستانی فیملی آیا کرتی تھی اس کے والد اسے ان کے ساتھ ملاتے تھے۔ یوں وہ لوگ کچھ دن گھل مل کر رہتے اور ان سے پاکستانی کھانے پکانے بھی سیکھتے۔ نہ صرف اس کی ماں بلکہ زین بھی کئی پاکستانی کھانے پکا سکتا ہے۔
ویسے آپ لوگوں کو یقین نہ ہو تو آپ میرا امتحان لے سکتے ہیں، آخر میں زین نے کہا۔ اس پر ڈائننگ ہال میں خوب کہکہے اڑے۔ آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں، مسز معروف نے ادا سے کہا۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ آج ہی سے ہمارے خاندان کا ایک فرد بن گئے ہیں۔ شکریہ، زین نے خوش ہو کر کہا۔ ممی، آپ تو ہر مہمان سے یہی فقرہ کہتی ہیں۔ چپ بیٹھے بیٹھے ٹونی نے سخت بیزار کن لہجے میں ماتھے پر شکن ڈال کر کہا۔ مسز معروف شرمندہ سی ہو گئیں، مگر بات کو بدلتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، آج تم کچھ کھا نہیں رہے ہو ٹونی، تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ ممی، مجھے نیند آ رہی ہے، ٹونی نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی بہت دیر ہو گئی ہے، زین نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ ٹوٹو، مسز معروف نے اپنی بڑی بیٹی کو مخاطب کیا، کیونکہ اس کو پیار سے سب اسی نام سے پکارتے تھے۔ جاؤ تم زین کو اس کا کمرہ دکھاؤ۔ پہلے زینی سے پوچھو کہ اس نے سامان کمرے میں لگا دیا ہے۔ ٹوٹو اٹھلاتی ہوئی زین کے آگے آگے چلی اور زین مسکراتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، اوپر سے تیز تیز نیچے آتی ہوئی ایک لڑکی سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ سامان لگا دیا ہے زینی؟ ٹوٹو نے تحکمانہ انداز میں پوچھا۔ جی۔ پینے کے لیے پانی بھی رکھ دیا ہے؟ جی، اس نے مختصر سا جواب دیا اور منہ پھیر کر جلدی سے نیچے اتر گئی۔ زین اس کی شکل اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ کون تھی یہ ہماری ملازمہ زینی ہے۔ اچھا۔ وہ ایک تابع دار بچے کی طرح اس کے پیچھے ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھنے لگا۔ وہ بھی تو خوب لپک لپک کر ادا کے ساتھ چڑھ رہی تھی۔ اس نے بڑا مدہوش کن سینٹ لگا رکھا تھا اور سیڑھیاں چڑھنے کا یہ عالم ہلکی روشنی میں زین کو بڑا رومانٹک لگنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے زین سے کہا، یہ آپ کا بیڈ روم ہے، اس کے ساتھ ڈریسنگ روم ہے اور غسل خانہ۔ ضرورت کی ہر شے آپ کو ملے گی۔ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو یہ گھنٹی بجا دیں، یہ ملازمہ کے کمرے میں بجتی ہے، وہ ضرورت کے وقت آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ کوئی بٹن ایسا بھی ہے یہاں جس کی گھنٹی آپ کے کمرے میں بجتی ہو؟ ٹوٹو نے حیرت سے زین کی طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھا ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بہت شریر ہیں آپ۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا کمرہ بالکل آپ کے کمرے کے نیچے سیڑھیوں کے ساتھ ہے۔ کوئی تکلیف ہو تو بلا جھجک کہہ سکتے ہیں۔ ہم اپنے مہمانوں کو بہت آرام اور محبت سے رکھتے ہیں۔ نوازش۔ وہ مسکرایا۔ واقعی مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد چند رسمی باتیں کر کے ٹوٹو کھڑی ہو گئی۔ شب بخیر، اس نے ادا سے کہا۔ زین اسے سیڑھیوں تک چھوڑنے آیا۔ ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ نیچے اتر گئی اور وہ وہیں ٹیرس پر کھڑا رہا۔ کراچی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے لگی۔ رات کے 11 کا عالم ہوگا، مگر کراچی شہر پر شباب امڈ کر آ رہا تھا۔ چاروں طرف جگمگاتی ہوئی خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ رات کے وقت یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس شہر کو روشنی اور نور سے گوندھ کر بنایا گیا ہے۔ جانے صبح کے وقت یہ شہر کیسا لگتا ہوگا؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے سوچا اور سوچتے سوچتے بہت دور نکل گیا۔ ابا کو خط لکھ دینا چاہیے، اماں اس کے لیے اداس ہوں گی۔ ایک نئے سفر کی ابتدا ہوئی ہے۔ مکان ان کا بہت خوبصورت ہے۔ اس نے مڑ کر سارے گھر پر ایک ناقدانہ نظر ڈالی۔ بڑی ساری جہاز نما کوٹھی، دور سے دیکھو تو کسی بحری جہاز کا عرشہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کوٹھی میں 2 ایک جیسے پورشن بنے ہوئے تھے۔ 4 بیڈ روم نیچے تھے اور 4 بیڈ روم اوپر، بالکل ایک جیسے، اور اس طرح بنائے گئے تھے کہ دونوں حصے ایک دوسرے سے بالکل الگ رہتے تھے۔ اگر اوپر کے لوگ اپنی آزادانہ آمد و رفت رکھنا چاہتے تو بڑی آسانی سے ہو سکتا تھا۔ نیچے ایک بہت بڑی بیسمنٹ بنی ہوئی تھی جسے مسز معروف نے اپنا ڈرائنگ ہال بنایا ہوا تھا۔ وہیں پر اکثر سیٹرڈے نائٹ کاکٹیل پارٹیاں بھی ہوتی تھیں، رقص ہوتا تھا اور بہت ہلا گلا بھی۔ جو ڈرائنگ ہال درمیانے حصے میں تھا، عام طور پر مہمانوں کے لیے وہی استعمال ہوتا تھا۔ اوپر والے 4 کمرے جو بہت بیش قیمت فرنیچر سے آراستہ تھے، ہر سال مسز معروف کرائے پر اٹھا دیتی تھی۔ وہ عام طور پر غیر ملکی لڑکوں کو پیئنگ گیسٹ کے طور پر رکھا کرتی تھیں۔ ان کے خیال میں ملکی مہمان بہت زیادہ شور و غل مچاتے ہیں اور بددیانت بھی ہوتے ہیں۔ زین کے آنے سے پہلے انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے۔
مگر اب اس کا مزاج انہیں اتنا بھایا تھا کہ اسے رکھنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ ان کی کوٹھی کے باہر ایک خوبصورت بورڈ لگا تھا، معروف گیسٹ ہاؤس۔ معروف گیسٹ ہاؤس سے زیادہ سوسائٹی میں آنٹی معروف جانی پہچانی اور ہر دل عزیز شخصیت تھی۔ نو دولتیے اور جدید رجحانات رکھنے والے لوگوں سے زیادہ تر ان کے مراسم تھے۔ لڑکے اور لڑکیاں بے تکلف ان کے ہاں چلے آتے۔ پارٹیوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی۔ بچے بچیوں کے مسئلے وہ چٹکی میں حل کر دیا کرتی تھی، اس لیے چھوٹے بڑے آنٹی آنٹی کرتے رہتے۔ ان کا ذریعہ آمدنی کیا ہے اگرچہ کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر انہیں اپنے گیسٹ ہاؤس سے سال میں اتنا غیر ملکی زر مبادلہ مل جاتا تھا جو سال بھر کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ مسٹر معروف بہت مدھم طبیعت کے ہر دم بیمار رہنے والے آدمی تھے، زیادہ تر اپنے کمرے میں لیٹے رہتے۔ انہیں گھر کے ماحول یا اس میں ہونے والے ہنگاموں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ گھر میں ان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اونچی آواز میں بولتے نہیں تھے، کبھی مخاطب سے نظر ملا کر بات نہ کرتے تھے، بلکہ باتیں کرتے وقت نظریں نیچی رکھتے اور گھبرا گھبرا کر ہر سوال کا جواب دیتے۔ انہیں اپنی بیوی اور بچیوں پر کوئی اختیار نہ تھا۔ مسز معروف اپنے غیر ملکی مہمانوں کا بہت خیال رکھتی تھیں اور انہی کی خاطر ہفتے کی شام کاکٹیل پارٹی دیتی۔ یوں وہ کرسمس کا تہوار بھی اسی شان و شوکت سے مناتی تھی جس طرح عید کا۔ نئے سال کی رات کو بھی ان کے ہاں رت جگہ ہوتا تھا۔ بچیاں ذرا سی آزاد تھیں، ویسے مہمانوں کو واقعی انہوں نے کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے دی تھی۔ زین ٹیرس کے جنگلے پر جھکا جھکا تھک گیا تھا اور اس کے ذہن میں ایک تانا بانا سا بن رہا تھا، الجھ رہا تھا، اور پھر یکا یک اس کا ذہن بجلی کے اس بٹن کی طرف گھوم گیا جس کی گھنٹی نوکرانی کے کمرے میں بجتی تھی۔ واہ! زین نے اپنا سر جھٹک دیا اور پھر باریک قدموں سے اپنے کمرے کی طرف مڑا تاکہ ابا کو خط لکھنے کے بعد سو جائے۔ صبح حسب معمول وہ اپنے وقت پر ہی اٹھ گیا۔ ناشتہ سب لوگوں کے ساتھ ہی کیا، مگر آنٹی معروف نے اسے سمجھا دیا کہ یہاں پابندی وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ وہ جب اور جس وقت چاہے ناشتہ، کھانا یا شام کی چائے مانگ سکتا ہے، اور اگر چاروں وقت کمرے میں کھانا چاہے تو روم سروس کا بھی بندوبست ہے۔ زین کا دل تو بہت چاہا کہ روم سروس کے لیے کہہ دے، مگر فی الحال اسے یہ مناسب نہ لگا، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ ابھی اسے سب کے ساتھ کھانے میں عذر نہیں ہے۔ ہاں، جب کبھی اس نے ضرورت محسوس کی انہیں کہہ دے گا۔ البتہ سونے سے پہلے اسے کافی پینے کی عادت ہے، اگر اس کا بندوبست ہو جائے تو وہ مشکور رہے گا۔ ناشتے کے بعد زین نے آنٹی معروف سے تھوڑا سا وقت مانگا۔ وہ لوگ دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ زین نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے ساتھ جو رقم لایا ہے وہ بینک میں رکھنا چاہتا ہے اور یونیورسٹی میں داخلے کے لیے بھی جانا ہے۔ اگر 2-4 دن ان میں سے کوئی اس کی رہنمائی کرے تو وہ اور بھی ممنون ہوگا۔ لڑکیوں کو یہ سن کر بڑی مایوسی ہوئی کہ وہ اسلامک اسٹڈیز میں داخلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ سخت بور ہوئی، مگر جب انہیں علم ہوا کہ وہ کتنی بڑی رقم سال لے کر آیا ہے تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس نے سب کچھ ایمانداری سے آنٹی کو بتا دیا۔ یہی نہیں بلکہ پورے سال کا خرچہ آنٹی معروف کو ایڈوانس ہی دے دیا۔ ایسا آج تک کسی مہمان نے نہیں کیا تھا۔ انہیں زین کی سادگی اور کم علمی میں اپنا فائدہ ہی نظر آیا اور وہ اور بھی شفیق اور میٹھی بن گئی۔ جھٹ انہوں نے ٹوٹو کو حکم دیا، بیٹی تم ذرا آج اسکول سے چھٹی کر لو، مسٹر زین کو اپنے بینک مینیجر سے ملوا دو، گاڑی تم لے جانا اور بھی انہیں جو جو کام ہو کرا دینا۔ ٹوٹو نے سرے تسلیم خم کیا اور تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت ساڑی پہنے کرینے سے میک اپ کیے اپنا پرس جلاتی آ گئی۔ زین بھی تیار ہو گیا تھا۔ دونوں مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ واقعی اگر ٹوٹو ساتھ نہ ہوتی تو اس اجنبی شہر میں اسے بڑی دقت ہوتی۔ بینک سے نکل کر وہ لوگ یونیورسٹی کیمپس کو روانہ ہو گئے۔ وہاں بھی ٹوٹو کی شناسائی کام کر گئی۔ پورا کیمپس دکھانے کا تو وقت نہیں تھا۔ اس نے اسے چند ضروری جگہ دکھائی اور چند اچھے لوگوں سے ملایا، پھر واپس شہر کو پلٹے۔ آتے آتے لنچ ٹائم ہو گیا تھا۔ زین نے خود ہی دعوت دے ڈالی۔ ٹوٹو کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے چائنیز ریسٹوران میں کھانا کھایا۔ زین نے تھوڑی سی ضرورت کی اشیاء خریدی اور واپس گھر آ گئے۔
یونیورسٹی کیمپس ان کے گھر سے کافی دور تھا اور ابھی زین کی اومنی بس سروس کی جدائیوں اور بے پروائیوں کا کوئی تجربہ نہ تھا اور اتنی دور روزانہ ٹیکسی میں جانا بھی سودمند نہ تھا۔ اس لیے ٹوٹو نے یہ ذمہ داری لے لی اور بولی، جب تک آپ راستوں سے واقف نہیں ہو جاتے میں آپ کو کیمپس چھوڑایا کروں گی۔ واپسی کا مسئلہ ابھی تک حل طلب تھا۔ کبھی زین بیچارہ کسی سے لفٹ لیتا، کبھی بسوں میں دھکے کھاتا، وقت بے وقت گھر پہنچ جاتا۔ پھر اس نے ایک دن آنٹی کی شفقت کا سہارا لیا اور ان سے کہا وہ ایک اسکوٹر خریدنا چاہتا ہے تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو جائے۔ یوں وہ چاہتا تو ایک سیکنڈ ہینڈ کار بھی خرید سکتا تھا، مگر فی الحال اس نے اسکوٹر پر ہی اکتفا کیا۔ سب کے سب گاڑی میں بیٹھ کے اس کے ساتھ گئے اور اسے اسکوٹر خریدوا دیا۔ شرط یہ ٹھہری کہ کل شام وہ سب لڑکیوں کو باری باری سوسائٹی کے چکر لگوائے گا۔ زین نے اپنی ہر بات سے انہیں یہ تاثر دیا کہ وہ انہیں بالکل اپنے افراد خانہ کی مانند سمجھتا ہے، اس لیے کوئی بات کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ ٹوٹو سے تو اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، دونوں نے ایک ساتھ کئی فلمیں دیکھ لی تھیں۔ باقی لڑکیاں صورتحال کو سمجھ کر خود ہی الگ تھلگ ہو گئی تھی۔ ٹوٹو بڑی دلچسپ لڑکی تھی، زین نے محسوس کیا، صرف وہ مذہب کے نام سے بھڑکتی تھی، مذہب کے بارے میں نہ کچھ سننے کو تیار تھی نہ ماننے کو۔ زندگی کو وقت کے پیمانے میں ناپنے پر یقین رکھتی تھی۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ آج زندہ اور بے مثال تھا۔ کل پر وہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی اور آج سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی قائل تھی۔ یوں اس کی محبت کہکہوں اور خوشبوؤں سے گندی ہوئی تھی۔ موٹے موٹے ہونٹوں، گنگریالے بالوں، کالی رنگت اور سرخ سرخ متوالی آنکھوں والا حبشی زین اس کے ساتھ گھومنے پھرنے میں بہت فخر محسوس کرتا اور وہ کالے آدمی کے ساتھ کیسے فخر سے اکڑ اکڑ کر چلتی۔ اپنی گوری رنگت پر اسے ناز بھی تھا اور زین کی مسکراتی آنکھوں کا احساس بھی تھا۔ اور زین اکثر سوچا کرتا، پاکستانی لڑکیاں واقعی حسین ہوتی ہیں، سیاہ آنکھوں اور گوری رنگت کا صحیح امتزاج یہیں پر ملتا ہے۔ بڑے بڑے صحت مند جسم اور زندگی سے بھرپور لڑکیاں، انہی لوگوں کے توسط سے اسے اور بھی بے شمار لڑکیوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ سبھی لڑکیاں اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتی، اسے ایک لمحے کو بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اجنبی دیس میں ہے یا اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سب کے ساتھ سب کے لیے وہ برابر تھا۔ البتہ ایک بات اس نے محسوس کی تھی، یہاں کوئی بھی مذہب پر بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہر شخص کا نظریہ جدا گانا تھا، خصوصاً نئی پوت تو بالکل ہی باغی تھی۔